अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज मिर्ज़ा ग़ालिब की जिस गज़ल पर हम बात करेंगे उसका पहला शेर है, न कोहिश है सज़ा फ़रियादिए बेदाद दिलबर की, मबादा खंदाए दंदा नुमा हो सुबह मैशर की। यकीनन ये शेर सुनने में आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब हम इसके मानी करेंगे तो ये शेर इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और जब कभी भी आप ये शेर पढ़ेंगे या सुनेंगे तो इसके मानी बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएंगे। पहले हम लेते हैं मुश्किल अल्फाज। इसमें एक लफ्ज़ आया है नकोश। इसका मतलब होता है मलामत करना, सरजनिश करना, डांटना, डपटना। फरियाद आप जानते हैं किसे कहते हैं, बेदाद कहते हैं जुल्म को, और दिलबर कहते हैं महबूब को या माशूक को। मबादा का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। खंदाए दंदा नुमा, खंदा कहते हैं हंसी को, दंदा जमा है दंद की, फ़ारसी में दंद कहते हैं दांत को, नुमा की तरह। और सुबह मैशर कहते हैं क़यामत की सुबह को। मुश्किल अल्फाज के माने आपने जान लिए। अब देखते हैं कि इसका मतलब क्या निकलता है। मिर्ज़ा ग़ालिब फरमाते हैं कि जो आशिक महबूब के जुल्म व सितम की फरियाद करे, यानी ये कहे कि मुझ पे बड़ा जुल्म हो गया, मुझे मेरे महबूब ने बहुत तंग किया, तो और किस दिन कहे, ये अल्लाह के सामने फरियाद करे। ये बात हो रही है रोज़े मैशर की, यानी क़यामत के दिन की, कि जब किसी लोगों से सवाल और जवाब होंगे तो आशिक महबूब के जुल्म की शिकायत वहाँ लगाना शुरू कर देगा कि जी मेरा महबूब बड़ा बेवफा था, मेरे महबूब ने मुझे बहुत तंग किया और मैं इसलिए आपके सामने फरियाद देकर आया हूँ। यानी अपने महबूब की शिकायतें करना शुरू कर दे। तो वो कहते हैं कि ऐसा जो महबूब है उसकी सज़ा न कोहिश है, यानी उसकी सज़ा जो है वो ये है कि उसको डांट टपट के खामोश कर दिया जाए। और यही फरमाते हैं कि अभी कुछ ही दिन जाते हैं कि क़यामत आ जाएगी, हशर का दिन आ जाएगा, और जब हशर की सुबह वहाँ पर जब सवाल जवाब होंगे और सारी दुनिया वहाँ पर मौजूद होगी, और जो आदमी ख़ुद को आशिक कहता है वो अपने महबूब की शिकायतें लगाना शुरू कर देगा, तो लोगों के लिए वो खंदाए दंदा नुमा हो जाएगा। यानी एक ऐसी हंसी लोग उड़ाएंगे कि उनके दांत दिखाई देने लगें। देखिए, एक तो होती है मुस्कुराहट, वो तो हल्की सी होती है, उसमें अक्सर व बेशतर दांत दिखाई नहीं देते। इसको ज़ेर लब मुस्कुराना भी कहते हैं, यानी होंठों के अंदर मुस्कुराना या होंठों के नीचे मुस्कुराना। लेकिन एक हंसी ऐसी होती है कि जिसमें इंसान के दांत दिखाई देने लगते हैं, यानी बहुत ही आप कोई कहक़ाह लगाएं या बहुत खुलकर हंसें तो आपके दांत सारे सामने के जो हैं वो नुमायाँ हो जाते हैं, नज़र आने लगते हैं। तो उसको कहते हैं खंदाए दंदा नुमा, यानी नुमा कहते हैं दिखाने को, नुमाइश आपने सुना होगा। तो इसी से है ये कि ऐसी एक चीज़ ऐसे दांत जो कि दिखाई देने लगे। इसका मतलब यह है कि लोग महबूब की ये बातें सुन के हंसने लगेंगे, यानी महबूब की बुराई करना या महबूब के बारे में शिकायतें लगाना जो है वो करने वाला आदमी इसी काबिल है कि उसकी हंसी उड़ाई जाए। तो इससे साबित हुआ कि यह आशिक झूठा था, और अगर इसने अपने महबूब के जुल्म और जौर और उसकी दी हुई तकलीफ़ें सब कुछ बर्दाश्त कर लिया होता और इस तरह फरियाद ना करता, रोता पीटता ना, तो उसे यकीनन इसका अजर मिलता। बहुत अच्छा शेर है, आप इसको ख़ुद भी अपने पास से पढ़ के इसके माने करने की कोशिश कीजिए, और जो माने हमने आपको बताएं उसकी रोशनी में भी इसको आप समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको इस शेर का बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। इसका अगला शेर है शेर नंबर 2 इस गज़ल का। रगे लैला को खाके दश्ते मजनू रेशगी बख्शे, अगर बोदे बजाए दाना दहका नोक नश्तर की। इसमें लफ्ज़ जो है वो है खाके दश्त। खाके दश्ते मजनू इसलिए कहा गया है कि ये मजनू का जो सहरा था। खाके दश्त यानी सहरा की मिट्टी। और रेशगी आप जानते हैं किसे कहते हैं, रेशे की खासियत होती, यानी यहाँ पर मतलब है उगना, बढ़ना, फूलना, फलना, कुछ भी कह लीजिए। और इसमें एक और लफ्ज़ आया है निश्तर,
نشتر آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وہ چھوٹا سا آلہ ہوتا ہے کہ جسے جسم میں چبھوتے ہیں تو اس سے خون وغیرہ نکل آتا ہے۔ اور دانہ سے مراد وہی ہے گندم کا دانہ، جو کا دانہ، مکی کا دانہ، کسی بھی چیز کا دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے جس سے پھر فصل نکلتی ہے، فصل پھوٹتی ہے۔ تو اب اس میں فرماتے یہ ہیں اس شعر میں مرزا غالب کہ اگر کسان اس صحرا میں جہاں مجنوں نے زندگی گزاری، اسی لیے اس کو خاک دشت مجنوں کہا گیا ہے، دشت مجنوں یعنی مجنوں کا صحرا۔ تو مجنوں کا صحرا اس لیے کہا گیا کہ مجنوں کی کوئی وہ جائیداد نہیں تھی، چونکہ مجنوں اس صحرا میں لیلا کی یاد میں بھٹکتا پھرتا تھا تو اس لیے اس کو دشت مجنوں کہہ دیا، یعنی مجنوں کا صحرا۔ تو فرماتے یہ ہے کہ یعنی اس صحرا میں جہاں پر مجنوں بھٹکتا پھرتا تھا اور وہیں مر کے اور مٹ کے خاک ہو گیا تھا، دانے کی جگہ نشتر کی نوک بو دے تو اس صحرا کی خاک نوک نشتر سے لیلا کی رگ اگائے اور اسے پھولنے پھلنے کی قوت دے دے۔ اب یہ اصل میں تو یہ قصہ ہے جس کو مرزا غالب نے اپنے اس میں بیان کیا ہے۔ قصہ ہم آپ کو سنائے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لیلا کے خون میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی، یا اس وقت کے حکیموں نے کہا کہ بھئی آپ اپنی فسد کھلوائیں۔ اب آپ پوچھیں کہ فسد کیا ہوتی ہے؟ تو فسد یہ ہوتی ہے کہ ایک کوئی خاص طریقے کا نشتر ہوتا ہے، وہ رگ میں چبوتے ہیں تو اس سے جسم کا فالتو خون نکل جاتا ہے اور مریض کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس سارے واقعے کو اپنے شعر کی بنیاد بنایا ہے مرزا غالب نے۔ تو ہوا یہ کہ جب ادھر لیلا کا جو تھا وہ خون جاری ہوا، ظاہر ہے اس کے لیے تو باقاعدہ انہوں نے انتظام کیا تھا، تو کہتے ہیں کہ ادھر مجنوں کا جو ہاتھ کی رگیں تھیں ان سے بھی خون نکلنے لگا۔ اب یہ ایک طرح سے لیلا مجنوں کا قصہ ہے، اس میں کچھ سچ جھوٹ سبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو بس وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ محبت کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ادھر لیلا کو تکلیف شروع ہوئی تو ادھر مجنوں کو تکلیف شروع ہو گئی۔ یہ بھی قصوں میں ایک قصہ آتا ہے کہ لیلا کوئی کام کر رہی تھی جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، تو ادھر مجنوں جو اس سے بہت دور تھا اس کے ہاتھوں میں بھی چھالے پڑ گئے۔ تو بہرحال یہ ایک طرح کے قصے ہیں جو کہ ان کے عشق کو بہت زیادہ سے زیادہ ابھار کر دکھانے کے لیے بنائے ہوئے ہیں۔ یہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ تو اللہ کی ذات جانتی ہے، ہم تو آپ کو اس شعر کے حوالے سے اس کیفیات بتا سکتے ہیں ایک عاشق کی۔ اس کے لیے ایک شعر بھی کسی نے کہا تھا، لوائی فسد لیلا نے رگے مجنوں سے خون آیا، محبت کے لیے لازم ہے اظہار اثر ہونا۔ تو یہ مرزا غالب نے یہ لیلا مجنوں کا جو فسد کھلوا کے اور اس سے خون نکلنا اور پھر مجنوں کے ہاتھ کی رگ سے بھی خون نکل آنا، یہ اس سب کو اس شعر میں انہوں نے شامل کیا ہے۔ تو اب آپ اس قصے کو اپنے ذہن میں رکھ کے اس غزل کا یہ شعر اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ شاید بادبان کشتی میں تھا، ہوئی مجلس کی گرمی سے روانی دور ساغر کی۔ پرے پروانہ مطلب پروانے کا، پروانہ آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ جو چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو برسات میں نکل آتے ہیں اور شمع جو ہوتی ہے یا جہاں بھی روشنی ہوتی ہے اس کے گرد چکر لگانے لگتے ہیں۔ اور بادبان کہتے ہیں اس بڑے سے پردے کو آپ نے دیکھا ہوگا جو کشتی میں ایک طرف لگا دیا جاتا ہے، تو جب ہوا اس کو لگتی ہے تو اس کے زور سے کشتی آگے کو بڑھنے لگتی ہے۔ اور میں کہتے ہیں شراب کو، اور روانی کہتے ہیں چلنے کو، پھرنے کو، گھومنے کو، اور دور ساغر کہتے ہیں، ساغر شراب کا جام ہوتا ہے، دور ساغر کہتے ہیں وہ شراب کا جام جو پوری محفل میں گھومتا رہتا ہے، کبھی ایک آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے کبھی دوسرے آدمی کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ مجلس گرم ہوئی، یعنی اس میں خوب رونق ہوئی، اس میں خوب شمعیں جلیں، روشنی ہوئی۔ تو شمع جلی تو وہاں پر پروانے آ گئے، اور جب جام شراب کا دور شروع ہو گیا، یعنی کشتی میں چلنے لگی، یعنی شراب کی کشتی چلنے لگی،
تو شاید پروانے کا پر اس کشتی کے لیے بادبان بن گیا۔ شعر کا مطلب تو یہی ہے۔ باقی مرزا نے لفظوں کا ایک عجیب و غریب جادو چلانے کی کوشش کی ہے جس میں کوئی حسن نظر نہیں آتا۔ شراب کی کشتی وہ ہوتی ہے جس میں شراب کی بوتلیں رکھ کر حوض کے اندر چلا دیتے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، اور حوض کے گرد لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ شراب جو ہے وہ سب لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ اب کشتی کے لیے ابھی آپ کو بتایا کشتی کے چلنے کے لیے بادبان کا ہونا ضروری ہے، اور مرزا نے کشتی میں کے لیے یعنی شراب کی کشتی کے لیے پروانے کا پر تلاش کیا۔ تو مجلس کی گرمی کا ایک لازمی جز تو ہو گئی شمع۔ اب شمع پر پروانوں کا آنا جو ہے وہ لازم ہے۔ اس طرح مختلف چیزیں جوڑ کر مرزا نے ایک طرح سے ایک منظر پیدا کر دیا ہے۔ آئیے شعر نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ کروں بیداد ذوق پرفشانی عرض کیا قدرت کہ طاقت اڑ گئی اڑنے سے پہلے میرے شہپر کی۔ پرفشانی کا مطلب ہوتا ہے پر پھڑ پھڑانا۔ اس کے معنی پروں کا گر جانا بھی ہو سکتے ہیں، اور شہپر یعنی پروں کو کہہ سکتے ہیں وہ پر جو سب سے زیادہ طاقتور ہو اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو پر پھڑ پھڑانے کا جو ذوق اور شوق ہے، فرماتے ہیں مرزا کہ جو یہ ذوق و شوق ہے اس کا ظلم اور جور بیان کرنے کی طاقت مجھ میں کہاں ہے، کیونکہ اڑنے سے پہلے ہی میرے شہپر کی قوت ختم ہو گئی تھی۔ یعنی میں تو ایک معمولی سی جست بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جست اب بہت ہمارے دوستوں کو شاید مشکل لگے، یوں سمجھ لیجیے کہ آگے بڑھنے کے لیے ایک چھلانگ لگانا۔ تو فرماتے ہیں کہ کسی دل میں اڑنے کا جو ذوق اور شوق ہے وہ تو بہت بے حد ہے، لیکن وہ ذوق ساتھ نہیں دیتا، میں بے بس ہوں اور اس کا یہی ظلم ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ کسی شے کا شوق ہو، ذوق ہو، لیکن طاقت نہ ہو، ہمت نہ ہو، تو اس آدمی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی میں چاہتا تو ہوں کہ میں یہ کام کروں، لیکن وہ میں کام کر نہیں سکتا۔ تو اس شعر کو صرف آپ عاشق محبوب والا معمولی شعر نہ سمجھیے، اس میں مرزا نے ایک ایسی حقیقت بیان کی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے وسائل نہیں ہوتے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی، تو وہ ایک مسلسل تکلیف کی شدت کا شکار رہتے ہیں اور اسی کیفیت میں جل کے اپنی زندگی گزارتے جاتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر ہے، کہاں تک روؤں اس کے خیمے کے پیچھے قیامت ہے، میری قسمت میں یارب کیا نہ تھی دیوار پتھر کی۔ خیمہ آپ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں، شامیانہ بھی کہتے ہیں، انگریزی میں کہیں تو ٹینٹ سمجھ لیجئے، اور کوئی اس کے اندر خاص مشکل لفظ نہیں ہے، کہنے کی بس کوشش وہ یہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے محبوب کے جو میرا خیمہ ہے محبوب کا اس کے پچھواڑے میں ہوں اور میں کب تک روتا رہوں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ محبوب کے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی تو وہ اس کے پیچھے چلے گئے اور رونے لگے۔ فرماتے ہیں کہ اب چونکہ خیمہ ہے، کوئی پختہ جگہ تو ہے نہیں کہ اس میں دیواریں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ یا اللہ میاں خیمے کی جگہ یہاں پر اگر پتھر کی دیوار نہیں تھی کہ میں اس سے سر پھوڑ لیتا اور میرا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا، اب خیمے سے سر میں کیسے پھوڑوں، وہ تو کپڑے کا ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ خیمے کے پیچھے کھڑے رو رہے ہیں، سامنے ہوتے تو کم از کم محبوب کا دیدار بھی ہو جاتا، لیکن اب دوہری مشکل ہے، ایک تو محبوب نے خیمے میں داخل نہیں ہونے دیا، اور دوسری مشکل یہ ہے کہ اس صدمے اور اس غم سے اپنا سر پھوڑ کر مر جانا چاہتے ہیں، بس اس لیے اپنے آپ کو بہت ہی بد نصیب سمجھ رہے ہیں، اور دل میں یہ حسرت ہے کہ بھئی اگر یہاں پختہ دیوار ہوتی تو ہماری آرزو پوری ہو جاتی، اور بجائے اس خیمے کے اگر محبوب کے سامنے ہوتے تو کم از کم محبوب انکار کر دیتا ان کی محبت کے اقرار سے، لیکن کم از کم اس کا دیدار تو ہمیں ضرور ہو جاتا۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی اور شعروں کا مطلب تھا۔ اب ہم مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے،
तब तक के लिए हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। खुदा हाफिज़।